अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज एक स्पेशल वीलॉग लेके आए हैं आपके पास और आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत ही स्पेशल है। जनरल आसिम मुनीर से इंडिया बहुत खौफजदा है और वहां की मीडिया में बहुत ज़्यादा बात होती है उनके मुतल्लिक, और कहा यह जाता है कि जनरल आसिम साहब जब तक इस फौज की कमान संभाल के बैठे हैं तब तक इंडिया के लिए कुछ सुकून के दिन नहीं है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं और ऐसे ही उन्हें डर इस किस्म के क्यों है और जनरल आसिम मुनीर से वो क्यों खौफजदा हैं, आज डिटेल से अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज पूरे का पूरा वीलॉग जो है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस करेगा कि ये जो लास्ट मार्का हमने पिछला किया इसमें जनरल आसिम साहब का क्या किरदार था और क्या इंडिया का खौफजदा होना वाकई ही बनता है। ये बेसिकली इंडिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है और उस डिबेट के तहत ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जनरल आसिम मुनीर एक बहुत ज़्यादा रेडिकल इंसान है और शिद्दत पसंद है, और शिद्दत पसंद मुसलमान हैं, हाफिज़ हैं, मदरसे के पढ़े हुए हैं, और वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ वो सलूक करना चाहते हैं जो मदारस के लोग करना चाहते हैं। बल्कि उनको पेंट किया जा रहा है कि एक ऐसा शख्स है जो उसामा बिन लादेन जैसा है, यानी वहाँ पे इंडिया के अंदर इस टाइप की एक गुफ्तगू चल रही है और वो अपने आवाम को बेसिकली डराना चाह रहे हैं शायद जनरल आसिम मुनीर से, और उन सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं खौफ के तहत कि जनाब हमारा जो दुश्मन है वो डिफरेंट है और उसका हमें सामना है, तो हम सबको इत्तेहाद कायम कर लेना चाहिए, मुत्तहिद हो जाना चाहिए, क्योंकि उस साइड पे ख़तरनाक जर्नैल आ गया है जो इस पूरे खित्ते को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक तो जिस वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं उस वीडियो के कुछ हिस्से हम दिखा भी देते हैं, ज़ाहिर है हम प्ले तो नहीं कर सकते उसको, लेकिन उसकी वीडियो वगैरह या ऑडियो या फिर उसकी पिक्चर्स हम प्लेस कर देंगे इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर क्लेम ये किया गया है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बेसिकली इनके वालिद एक मदरसा चलाते थे और ये उसी मदरसे के अंदर से पढ़े हुए हैं और इसलिए ये शिद्दत पसंद है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है, मेरा ख्याल है वो गलत है और पाकिस्तान के अंदर भी गलत कोट हो रही है और इंडिया के अंदर भी गलत कोट हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसमें से कुछ चीज़ें जो मेरे नॉलेज में हैं और वो मैं पेश कर देता हूँ। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मेरी ज़ाती तहकीक है और ये गलत भी हो सकती है क्योंकि मुझे ज़ाहिर है किसी जगह से ना तो बताया गया है ना ही मुझे कंफर्म करने का मौका मिला है, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं चाहता हूँ कि इस में पेश की जाए। और फिर कौन सा ऐसा मरहला था जिसके बाद ये पता चला कि जनरल आसिम मुनीर एक डिफरेंट आदमी है, और इतना डिफरेंट आदमी एक MI6 ने भी इनके बारे में एक रिपोर्ट बना ली, फिर इंडिया ने भी इनके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू की हुई है, और इसके अलावा अमेरिका जो है ना वो भी उसने भी इसके ऊपर प्रॉपर इनके ऊपर रिसर्च करके कुछ फाइंडिंग्स उन्होंने भी अपने पास रखी हैं, और पाकिस्तानी कौम जो है उसके लिए भी वो बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में लोगों के सामने रखेंगे। एक तो ये जो सैयद आसिम मुनीर साहब हैं इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी के साथ है, लेकिन जो इनके बुज़ुर्ग हैं ये 1947 में इंडिया से हिजरत करके, इंडियन पंजाब से हिजरत करके यहाँ रावलपिंडी आए थे, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनके वालिद का ताल्लुक़ जलंधर के साथ था, तो इनकी जो लैंग्वेज है वो जलंधरी पंजाबी है। तो ओरिजिन जो है इनका इंडिया से माइग्रेट करके ये पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने के बाद रावलपिंडी के अंदर यहाँ पे मुकीम रहे, यहाँ पे रहायश पजीर रहे, और यहाँ पे डेरी हसन आबाद है, एक पुराना इलाका है। अगर आप जाएं और रावलपिंडी की तरफ या सदर की तरफ जाएं तो वहाँ पे ये डेरी हसन आबाद का इलाका आता है, तो वहाँ पे ये लोग रहते थे और अभी भी इनके वहीं पे घर है। इनके जो वालिद हैं वो उनका नाम सैयद सरवर मुनीर है, और सैयद सरवर मुनीर साहब जो थे वो प्रिंसिपल थे FG टेक्निकल हाई स्कूल लाल कुर्ती के, तारकाबाद भी उसको कहते हैं, उनके प्रिंसिपल थे वो। एक तो उनका किसी मदरसे के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ना वो मदरसा चला रहे थे ना वो मदरसे के अंदर पढ़ाते थे, लेकिन वो इंतहा दर्जे के दीनदार आदमी थे इसमें, बल्कि पूरा ख़ानदान ही दीनदार है और बहुत हम्बल और मुनकसरुल मजाज जिसको कहते हैं, आजिज़ी वाला और दीनदार, यानी 5 वक्त नमाजी जो होते हैं ना जी, जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, पूरा ख़ानदान ही 5 वक्त नमाजी था, ये बात दुरुस्त है। और फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल में प्रिंसिपल थे वो, वहाँ पे बेसिकली FG टेक्निकल हाई स्कूल है। हाँ जी, ये फेडरल गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल, हाँ जी, फेडरल गवर्नमेंट का टेक्निकल वो हाई स्कूल था, उसके ये प्रिंसिपल थे और दीनदार वो थे, वो मैं तस्लीम करता हूँ। और यही वजह है कि इनके जो सारे भाई हैं वो भी दीनदार हैं। मसलन इनके एक भाई है सैयद कासिम मुनीर, वो भी हाफ़िज़ कुरान है, और इनके जो वालिद थे वो चाहते थे इनके बच्चे हाफ़िज़ कुरान बने। इनके दूसरे भाई हैं सैयद हाशिम मुनीर, वो भी कुरान मजीद हिफ़्ज़ करते रहे हैं
اور وہ بھی ایک مدرسے کے اندر پڑھتے رہے. اور جو مدرسہ ہے وہ بیسکلی حافظ خلیل احمد صاحب ہوتے تھے یا راولپنڈی کے اندر, ان کا انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا جہاں پہ وہ بچوں کو قرآن مجید حفظ کرواتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی ایک اکیڈمی ہے, الخلیل قرآن ایک کمپلیکس ہے. یہ وہاں یہ اگر آپ کالج روڈ پہ جائیں تو وہاں پہ یہ ایک کمپلیکس ہے, بہت بڑا کمپلیکس ہے. اور وہاں پہ آج بھی بہت سارے طالب علم جو ہے قرآن حفظ کرتے ہیں. وہاں پہ حافظ صاحب کے ایک صاحبزادے ہیں, میرا خیال ہے غالباً ان کا نام نسیم خلیل ہے, وہ اس کمپلیکس کو چلا رہے ہیں. اور وہ بھی حافظ صاحب بڑے شاندار آدمی تھے, اور راولپنڈی کے اندر ان کا بہت زیادہ احترام تھا. آج بھی اگر آپ جائیں اور حافظ خلیل صاحب کا پنڈی کے اندر نام لیں تو لوگ ان کا بڑے احترام کے ساتھ ذکر کریں گے, اور باقاعدہ ہاتھ چوم کے نا, اپنے انگلیاں چوم کے, آنکھوں کو لگا کے کہیں گے کہ حافظ صاحب ہمارے استاد تھے اور ہم نے ان سے پڑھا. تو راولپنڈی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حافظ صاحب سے قرآن مجید سیکھا, یا ان کے مدرسے یا ان کے قرآن کمپلیکس کے اندر اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو بہت ہی نوٹیبل آدمی ہے, بہت زیادہ شاندار انسان, اور ان کے سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, جو آج بھی حافظ صاحب کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں. تو سید عاصم منیر صاحب جو تھے یہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے حافظ صاحب کے, اور یہ 1977-76 کے اندر, بلکہ 73, 74, 75 کے اندر یہ 3 سال ان کے پاس پڑھتے رہے. اور انہی کے گھر حافظ صاحب کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا, خاندان کا بڑا قریبی تعلق تھا. اور یہ جو دونوں بھائی تھے سید قاسم منیر اور سید عاصم منیر, یہ اکثر حافظ صاحب کے گھر ہی رک جاتے تھے, کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ اسلام آباد کے اندر ہوتے تھے, اور دور ہونے کی وجہ سے بچوں کا آنا جانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا تھا. تو اپنے بچوں کو حافظ صاحب کے گھر چھوڑ دیتے تھے. تو حافظ صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ظاہر ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہ بالکل ان کی ماؤں جیسی تھی, وہ ان کو کھانا بنا کے دیتی تھی, اور یہ ان کے جو صاحبزادے ہیں انہی کے ساتھ پلے بڑے ہیں, اور انہی کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے. فیملی ٹرمز ہے, بہت قریبی فیملی ٹرمز ہے, بلکہ ایک دوسرے کی والدہ کو والدہ کہتے تھے یہ سب لوگ. بہت ان کا احترام کا رشتہ تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے تایا ہیں نا, ان کے آرمی چیف کے جنرل عاصم منیر کے, ان کا نام تھا سید رفیع شاہ. تو وہ بھی بڑے مشہور اور دیندار آدمی تھے. ان کے بلکہ ایک صاحبزادے طارق رفیع, بریگیڈیئر طارق رفیع ان کا نام ہے, وہ بڑے مشہور, وہ بھی فوجی تھے, فوجی افسر تھے. تو وہ فوج میں وہ بھرتی ہوئے, اور اس کے بعد وہ ترقی کرتے کرتے بریگیڈیئر بھی بنے, اور بڑے مشہور طارق رفیع صاحب بڑے مشہور بریگیڈیئر تھے. تو سید رفیع شاہ صاحب جو تھے ان کا بھی بڑا احترام تھا, اور بہت لوگ ان کا احترام آج بھی بڑے احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں, نام لیتے ہیں. تو ان کی فیملی آج بھی راولپنڈی کے اندر ہے, بہت سارے ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ یہیں راولپنڈی کے اندر مقیم ہے, یہیں پہ رہائش پذیر ہے. تو یہ حافظ قرآن ہے, اور انہوں نے حافظ خلیل صاحب جو تھے ان کے قرآن کمپلیکس سے انہوں نے حفظ کیا تھا, اور حافظ صاحب کے یہ خصوصی شاگرد بھی تھے, اور بڑا پیار کا ان کا ساتھ رشتہ بھی تھا. پھر اس کے بعد یہ فوج میں بھرتی ہو گئے, اور پھر ترقی کرتے کرتے یہ بہت آگے چلے گئے. لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ وہ حافظ خلیل صاحب کی فیملی کے ساتھ آج بھی ان کے تعلقات بہت اچھے, انہوں نے ہمیشہ اپنے استاد کو یاد رکھا ہے بڑے احترام کے ساتھ, اور ان کے ساتھ آج بھی ان کے خاندانی ٹرمز ہیں, اور ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ, بلکہ دکھ سکھ کے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اور کچھ عرصے پہلے بلکہ ہم نے اپنا ایک ویلاگ بھی کیا تھا, کہ جب اعظم سواتی صاحب نے ڈکلیئر کیا تھا نا جی کہ میں نے رابطہ کیا تھا جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کے استاد کے ذریعے, تو اس وقت ہم نے کہا تھا استاد تو ان کے مرحوم ہو چکے ہیں, وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ان کا نام حافظ خلیل ہے. ان کے صاحبزادے نسیم خلیل صاحب کے ذریعے کیا تھا, لیکن نسیم خلیل صاحب نے اسی دن مجھے فون کر کے کہا تھا, میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. نسیم خلیل صاحب, میرے پاس کوئی نمبر بھی نہیں تھا ان کا. انہیں خود ہی مجھ سے رابطہ کر کے انہوں نے کہا جی خبر غلط ہے, میرا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں ہوا. البتہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر شاید ان کی ملازمت ہے ان کی حافظ نسیم صاحب کی, تو شاید وہاں پہ اعظم سواتی صاحب کی کہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی کیونکہ وہاں پہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں وہ. لیکن انہوں نے خود نے ڈینائی کیا, خود انہوں نے ڈینائی کیا, انہوں نے مکمل طور پہ ڈینائی کیا جی اس سارے معاملے میں ملوث نہیں ہوں, نہ ہی میں نے کوئی سفارش کی ہے, نہ ہی مجھ سے کسی نے رابطہ کیا. تو میں آج کیونکہ بڑے عرصے بعد یہ ویلاگ کر رہا ہوں, تو میں ان کی تردید بھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن میری آج تک نسیم صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ مل کے گفتگو کی جائے, لیکن رابطے میں نہیں ہے, کیونکہ میرا خیال ہے شاید وہ اپنے قرآن کمپلیکس کے اندر بھی کلاسز لیتے ہیں, پھر ان کی ملازمت بھی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں, اور یہاں پہ بھی وہ میرا خیال ہے, اور پھر اس کے علاوہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں وہ. تو بہرحال یہ ایک سید عاصم منیر صاحب جو ہے نا دیندار آدمی ہے, اور ان کی پوری فیملی دیندار ہے. اب سید عاصم منیر کی روٹین بڑی دلچسپ ہے. روٹین یہ ہے کہ سارا دن کام کرتے ہیں, اس کے بعد یہ رات گئے تک کام کرتے رہتے ہیں, یہ ساری فائلیں رات کے وقت پڑھتے ہیں, اور پھر جو ڈیسیژن انہوں نے دن کے وقت کیے ہوتے ہیں اس کو ری تھنک کرتے ہیں رات کے وقت, اور ری تھنک کر کے
پھر یہ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد یہ پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد یہ سو جاتے ہیں، اور پھر 3-4 گھنٹے سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کے پھر یہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ البتہ ان کے اندر ایک اور بڑی اچھی عادت وہ ایکسرسائز کی ہے، تو یہ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں، بلکہ 2-2.5 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ فٹ بھی نظر آتے ہیں اور اپنی عمر سے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نا، تو یہ آپ کو قطعاً محسوس نہیں ہوتا کہ یہ 4 اسٹار جنرل ہیں اور یہ آرمی چیف ہیں، کیونکہ اپنی ایج سے چھوٹے لگتے ہیں، اور فٹ آپ کو بڑا دیکھیں گے، فٹنس بہت ہے، اور بنیادی پورے جسم کے اندر آپ کو دیکھیں گے کہ کسی جگہ فیٹ نہیں ہے ان کے، اور یہ اس ایکسرسائز کی وجہ سے ریگولر 2-2.5 گھنٹے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور جس دن یہ ایکسرسائز نہ کریں اس دن ان کا دن اچھا نہیں گزرتا۔ تو دن کے وقت یہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اور پھر سارا دن چل سو چل بہت زیادہ کام کرتے ہیں، پھر رات تک یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی بریک لے کے ایکسرسائز کر کے پھر یہ دوبارہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ورکولک ہیں، بہت زیادہ کام کرنے والے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کے پہلے آرمی چیف ہیں، یہ پاکستان کی ہسٹری کے پہلے آرمی چیف ہیں جو DG-MI رہے اور جو DG-ISI رہے۔ تو جب یہ انٹیلیجنس کے اندر کام کرتے ہیں، جو انڈین میڈیا اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہا ہے کہ یہ کیونکہ DG-MI رہے ہیں اور DG-ISI رہے ہیں تو یہ بڑے لیتھل ہیں، بڑے خطرناک آدمی ہیں، کیونکہ یہ انٹیلیجنس کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ ایک آدمی جو انٹیلیجنس کو سمجھتا ہو، جس کے سارے لوگوں کی شکلیں اور ان کی بیک گراؤنڈ ان کے سامنے ہو، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے فیصلے کر سکتا ہے۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آرمی چیف ہوتا تھا اس کی آنکھیں اور کان ہوتے تھے MI اور ساتھ ساتھ ISI، تو جو ان کو رپورٹ کیا جاتا تھا تو ہمیشہ پھر آرمی چیف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہ اس کو ویریفائی کر سکے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ویریفائی کرنی ہے ISI سے کروائیں گے آپ یا MI سے آپ کروائیں گے، تو ظاہر ہے جو وہ کہہ دیں گے پھر آپ کو یقین کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا ایج یہ ہے کہ کیونکہ MI کے اندر کام کر چکے ہیں، ISI کے اندر کام کر چکے ہیں، اور اس وقت جتنی لاٹ ہے اس وقت موجود ہے ان سب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کمزوریاں کون کون سی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی کمزوریاں کیا ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی کوالٹیز کیا ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کہاں لیک کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خوبیاں کیا ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو بزنس مین ہیں، جو بزنس مین کمیونٹی ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، کیونکہ یہ سب کی رپورٹس جو ہوتی ہے وہ ISI اور MI سے گزر کے آگے پہنچتی ہیں، اور یہ ان کی پروموشن ہی ان دونوں اداروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ تمام لوگوں کو پرسنلی جانتے ہیں اس لحاظ سے، کیونکہ یہ ظاہر ہے ان اداروں کے اندر کام کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ظاہر ہے گلوبلی کام کیا ہوا ہے بہت، اور جب DG-ISI ہوتا ہے تو پوری دنیا سے رپورٹس آتی ہیں اس عہدیدار کے پاس، اس DG کے پاس، تو پوری دنیا کا انوائرمنٹ، پوری دنیا کی پولیٹکس، پوری دنیا کی سفارتکاری کیونکہ ان کے ہاتھ سے گزرتی ہے، تو وہ ان کے اپنا IQ لیول بہت ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسے آرمی چیف ہیں جو DG-MI رہے ہیں، DG-ISI رہے ہیں، یہ بات درست ہے، اور اس وجہ سے یہ زیادہ خطرناک ہے امریکہ کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے، کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے جو دوسرے آرمی چیفز کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب دنیا کو پتہ چلا کہ جنرل عاصم منیر ایک ڈیفرنٹ آدمی ہے؟ یہ 16 جنوری 2024 کو پتہ چلا۔ اب یہ 16 جنوری 2024 کو کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر میزائل اٹیک ہوئے تھے۔ اور جب میزائل اٹیک ہوئے تو ایران کا پوری دنیا کے اندر ایک غلبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کو رگڑا لگ رہا ہے پچھلے 45 سالوں سے آپ کے سامنے، اور امریکنز نے بڑا ٹائٹ کیا ہوا ہے ان کو، اور ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں بھی ہیں، لیکن ایران نے ان اقتصادی پابندیوں کے باوجود بڑی ترقی کی ہے۔ آپ اگر ایران کے اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے، ان کا انفراسٹرکچر، اتنی پور اکانومی کے باوجود کس طرح اپنا ملک چلا رہے ہیں۔ پھر ان کی فوج، پھر ان کے جو پاسداران ہیں وہ 15 لاکھ پاسداران ہیں ان کے، تو ایک پیرلل آرمی کریٹ کی انہوں نے، ایک پیرلل گورنمنٹ کریٹ کی ہوئی انہوں نے۔ تو پوری دنیا کی کوشش کے باوجود، اسرائیل کی کوشش کے باوجود، امریکہ کی کوشش کے بغیر ایران بو ڈاؤن نہیں ہوا۔ تو ایران سے پوری دنیا خوف زدہ ہے، اور ویسٹ بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ آج تک ایران کے اوپر اٹیک نہیں ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 45 سالوں میں کسی نے آج تک ایران کے اوپر اٹیک نہیں کیا سوائے اسیسینیشنز کے، جو انہوں نے ڈرونز مارے اور اسیسینیٹ کیا کچھ لوگوں کو۔ ہاں جی، اور عراق کے ساتھ ویسے ان کی ایک بڑی لمبی وار چلی ہے، وہ لمبی جنگ ان کی چلی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایران کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب ایران نے یہاں پہ میزائل مارے تو پاکستان واحد ملک تھا جس سے امیڈیٹلی جواب دیا، جبکہ ایران اور پاکستان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، اور اگر کوئی اور آرمی چیف ہوتا تو اس واقعے کو پی جاتا، زیادہ زیادہ ایک پروٹیسٹ کرتے، ان کے جو سفیر ہے اس کو بلا کے ان کو ایک پھڑا سا ایک لیٹر سا تھما دیتے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، بڑی زیادتی ہوئی، ہم بڑے ناراض ہیں اس بات پہ، اور اس کے بعد پھر معاملات کو درست کر لیا جاتا۔
لیکن یہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے امیڈیٹلی جواب دیا، کیونکہ ان کا سٹانس ہے کہ اسٹیٹ کو سافٹ نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹ کو ہارڈ ہونا چاہیے. تو وہ بار بار یہ کہتے بھی ہیں کہ سافٹ اسٹیٹ کا وقت گزر گیا ہے، اب ہارڈ اسٹیٹ کا وقت آیا. تو انہوں نے جب اس کا بدلہ لیا نا اور امیڈیٹلی ان کی طرف سے ریئیکشن آیا تو وہ پوری دنیا ایک دم حیران ہو گئی کہ یہ پاکستان نے کیا ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ لی. لیکن اس کے بعد سفارتکاری بھی دیکھیں آپ کے 10 دن کے بعد ان کا پریزیڈنٹ پاکستان آیا. پھر پاکستان آ کے تو ہم سب نے اسے کہا کہ برادر ہیں، اور برادر نے بھی کہا کہ برادر. اور اس کے بعد ایران اور پاکستان کے تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئے. اور اگر اس وقت ہم اس انسیڈنٹ کو پی جاتے تو آج پاکستان ویکر پوزیشن پہ ہوتا. اس کے بعد پھر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ان کے اوپر کہ یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے کہ جو اپنا فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. تو پھر بہت ساری رپورٹس ہر جگہ سے آئی. یہ جو 22 اپریل کا واقعہ تھا پہلگام کا، اس کے بعد ہم نے اپنے پروگرام میں اسی ویلاگ کے اندر بتایا کہ MI6 کی ایک رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ انڈیا نے غلط آدمی کے ساتھ پنگا لے لیا ہے اور یہ بندہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اب انڈیا بھی خود اس کنکلوژن پہ پہنچ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کے نروس بڑے اسٹرانگ ہیں اور یہ اس قسم کی صورتحال میں گھبراتا نہیں ہے، بلکہ فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے کے بعد ڈٹ جاتا ہے. ان کے جو پرانے دوست ہیں نا، جو ان کے پرانے کلاس فیلوز ہیں، آپ اگر ان سے بھی بات کریں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ 3 چیزیں ہیں جنرل عاصم منیر کے اندر جو بچپن سے ہیں. ایک تو یہ ارادے کا بڑا مضبوط آدمی ہے، جو یہ فیصلہ کر لیتا ہے پھر وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے ہر صورت، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو یہ بچپن سے جنرل عاصم منیر صاحب کی عادت ہے. دوسرا یہ ہے کہ پڑھنے والا آدمی ہے، اس کو پڑھنے کی عادت ہے بہت زیادہ. تو جنرل صاحب جو ہے نا پڑھاکو ہیں، نالج قرآن مجید اور ان کے ساتھ کتابیں پڑھنا. پھر یہ علامہ اقبال کے بھی حافظ ہیں، علامہ اقبال کا بھی سارا کلام حفظ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے اکثر جب یہ تقریریں کرتے ہیں یا ان کا کوئی خطاب آتا ہے تو ساتھ علامہ اقبال کا کوئی نہ کوئی شعر ضرور آتا ہے آپ کو. تو یہ ان کو بھی ان کو ازبر ہے علامہ اقبال کا کلام، یہ بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑے کمیٹڈ مسلمان ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اسلام کی مذہب ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اور بڑا توکل ہے ان کو اس چیز پہ. اس لیے جب یہ PTI کا ایشو بنا تھا نا تو اس وقت سب لوگوں نے سمجھایا کہ ہمیں ان کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، تھوڑی سی اسپیس دے دینی چاہیے. یہ واحد آدمی جو کہتا ہے بالکل اسپیس نہیں ملے گی، ہارڈ اسٹیٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھی آ کے ریاست کے ادارے جو ان کے گیٹ توڑ کے ان کی یادگاریں ان کی نشانیاں تباہ کر کے اور پھر وہ کہے کہ ہم پاکستانی ہیں، تو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو بہت بڑی سرجری انہوں نے فوج کے اندر بھی کی تھے. دیکھیں نا، انہوں نے ایک 3 اسٹار جنرل جو کور کمانڈر تھا اس کو فارغ کیا، پھر ان کا بریگیڈیئر فارغ کیا، کرنل فارغ کیا. 14 لوگ جو بہت بریلینٹ آفیسرز تھے ان سب کو کھڑے لائن لگا دی، ان کا کیریئر ختم ہو گیا. اور فوج کے اندر واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ جناب یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، زیرو ٹالرنس. پھر انہوں نے ایک سابق DGI جنرل فیض حمید کو گرفتار کروایا، ان کے خلاف باقاعدہ اس وقت کورٹ مارشل ہو رہا ہے، ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں. پھر عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد جیل کے اندر ہے، کیا ایفرٹ نہیں کی پاکستان تحریک انصاف نے، کتنی یلغار کیوں نہیں کی پاکستان تحریک انصاف نے، کتنی بار کیپٹل کے اوپر حملہ کیوں نہیں کیا. لیکن کسی جگہ پہ بھی جنرل عاصم منیر کی طرف سے کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. اس وقت بھی جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے، تو جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کر نہیں سکیں گے کیونکہ یہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہے گا. اور ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی معاملات درست ہونے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب ٹھڈا مار دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں لیں آپ کر لیں، کر لیا آپ نے، شوق پورا کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے. تو چوہدری صاحب آپ نے جتنی بات کی اس میں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایکسپیرینس وائز بہت ریلیونٹ ہے، بریوری ان میں بہت ہے، اس کے علاوہ نالج ان کا بہت ہے، قوت فیصلہ ان کی سب سے اسٹرانگ چیز ہے کہ فیصلہ کر لیں، ارادوں کے پکے ہیں، توکل بہت زیادہ ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو انڈیا کا طرح نکلنا تو بنتا ہے. ہاں، اس میں یہ جو تھا نا، یہ سارا جو پہلگام کے بعد جو صورتحال ہوئی، جو جنگ ہوئی، اس کے اندر بڑی مزیدار، کیونکہ ہم نے اپنے ویلاگ کے اندر ذکر کیا ہوا. پھر پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہی انہی الفاظ کا اظہار کیا کہ جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جو انڈیا کرے گا نا ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن ہمارا جواب ان کے سوال سے زیادہ تگڑا ہوگا، ان کے حملے سے تگڑا ہوگا. مثلا وہ گولی چلائیں گے تو ایک ہی گولی چلائیں گے ہم، لیکن ہماری گولی بڑی ہوگی اس سے. وہ اگر تھپڑ مارے گا تو ہم اسے ایک ہی تھپڑ ماریں گے، لیکن ہمارا تھپڑ زیادہ بڑا ہوگا، بھاری ہوگا.
اور اگر وہ ایک میزائل مارے گا تو ہم بھی ایک میزائل ماریں گے، لیکن ہمارا میزائل اس سے بڑا ہوگا. تو ہم بہت زیادہ جنگ نہیں چھڑیں گے، بہت زیادہ اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن جواب ضرور دیں گے، اور ہمارا جواب اس کے سوال سے زیادہ مضبوط ہوگا. تو یہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یوم تشکر پہ گفتگو کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کہ جب 9 مئی کی رات 2:30 بجے مجھے ان کا فون آیا جنرل عاصم منیر کا، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور ہم نے ان کا جواب دینا ہے اور آپ اجازت دیں کہ ہم جواب دیں، تو مجھے ان کی آواز کے اندر بڑا حوصلہ، بڑا عزم محسوس ہوا. اور اس کے بعد ساتھ انہوں نے کہا جی ہم ایسا تھپڑ ماریں گے کہ انڈیا یاد رکھے گا. اور یہ واقعی ہم نے پھر تھپڑ مارا اور انڈیا کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم تھپڑ ماریں گے تو پھر انڈیا کو چھپنے کی جگہ نہیں ملیں گے. تو اس معاملے پہ یہ بڑے تگڑے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلیئر ہیڈڈ ہیں. ویسے جس وقت یہ 10 مئی کا جو پاکستان نے جواب دیا تھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے نماز پڑھائی، امامت کی اس نماز کی، نماز فجر کی، اور اس کے بعد طویل دعا کروائی، اور دعا کروانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چلیں بسم اللہ کریں، اور پھر بسم اللہ ہوئی. پھر گھنٹے کے اندر اندر جو ہے انڈیا کو بالکل فلیٹ کر دیا انہوں نے. 1 منٹ کے لیے نہیں سوچا. ہوتا ہے نا کوئی گھبراہٹ آئی ہو، تو ایک تو گھبراتے نہیں ہیں، پریشر میں نہیں آتے، اور اللہ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا ایک رابطہ ہے، اللہ توکل جس کو کہتے ہیں نا. اور دوسرا قرآن مجید کی مسلسل ریڈنگ کرتے ہیں، قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں، اور اسی سے پھر حل تلاش کرتے ہیں اپنی ہر مشکل کا. اور دیکھیں جب یہ آئے تھے تو اکانومی کی کیا صورتحال تھی پاکستان کے اندر، دیکھیں، لیکن ٹریک پہ لے آیا بندہ. اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہر مہینے تو یہاں پہ اسلام آباد کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے، پنجاب کے اندر اٹیک ہو رہے تھے، اور ایک افراتفری تھی بہت زیادہ. اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی، لیکن دیکھ لیں اس بندے کا کمال کہ اسٹاک ایکسچینج کو ٹھیک لیا ہے، اسٹیبلٹی جو ہے پاکستان کے اندر کر لی، باہر سے انویسٹرز کو لے آئے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا خیال ہے کمال ہی کر دیا انہوں نے جو انڈیا کو سبق سکھائی. 75 سال میں پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا. اس سے پہلے بھی جواب دیے لیکن منہ نہیں توڑا. تو اس مرتبہ پاکستان نے منہ توڑ دیا، اور انڈیا کے اسان خطا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی شکست جو ہے اس کو کس طرح جیت میں تبدیل کریں. روز وہ بیان بدلتے ہیں. جے شنکر نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، یعنی اس حد تک بخلا گئے ہیں. تو یہ اس بندے کا کمال ہے. اور جو مفتی عبد الرحیم صاحب نے کہا تھا نا کہ ان کو فیلڈ مارشل بننا چاہیے، میں ویسے سیکنڈ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس آدمی نے، اس شخص نے کمال کیا ہے، اور تاریخ میں نام رہے گا ان کا. تو پاکستان کی طرف سے ہم انتہائی ایک چھوٹا تحفہ جو ہے عوام کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پہلے فیلڈ مارشل ہوں ایوب خان صاحب کے بعد. ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا، یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. یقین مانیں یہ سوچ کے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کمانڈر جو ہیں وہ اتنے لائق ہیں. ہمارے ایئر فورس چیف، وہ ان کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اس کے اندر. ہماری نیوی آلدو کہ خاموش رہی، لیکن اس کے باوجود میرا خیال انہیں ریگریٹ ہی اس چیز کا ہوگا کہ انہیں موقع نہیں ملا. اگر مل جاتا تو انڈیا کے وہاں بھی پڑخچے اڑا دیے جاتے. یہ اسپیشل ویلاگ آج ہم نے جنرل عاصم منیر پہ کیا. ان کی ڈیٹیلز جتنی ہمارے پاس موجود تھیں ہم نے آپ کو بتائیں. اگر کوئی کہیں پہ کریکٹ کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے. ہمارا نالج یہاں تک تھا. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.